नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और कुदस की शराफत आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। मसीह खुदावन में अज़ीज़ों, आज हम साल के दौरान आम एतवारों के छठे एतवार पूरी इबादत में शरीक हैं। गुज़रे एतवार हमने अयूब की किताब के हवाले से जानकारी की कि अहद अतीक में किसी मोहलक वबा बीमारी का सबब गुनाह को तस्वर किया जाता था। आज की पेश करदा एतवार की किताब का मतन भी इसी सोच के तहत कोढ़ की बीमारी को इंतहाई मुज़ी और नापाक करार देता है, मगर यीशु मसीह जो शफा का मंबा है, सरचश्मा है, शफा देने की कुदरत रखता है। आए खुदा से खास फजल और बरकत हासिल करें ताकि हम अपनी तमाम बीमारियों कमजोरियों से रहाई पा सकें। हम अपनी गुनहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर हम इस पाक इबादत में शरीक हो सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों निज दफ्तर से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे बेतमाश करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादिर मुतलक खुदा पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आलमी वाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर नेक नियत आदमियों के लिए सलामती। ऐ खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, तेरे अज़ीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी प्रस्तिश करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद के इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बड़े बाप के बेटे, तुझे जहान के गुनाहों को उठाया जाता है, हम पर रहम कर। तुझे जहान के गुनाहों को उठाया जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो बात के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ये अकेला कदूस है, तू ये अकेला खुदावंद है, तू ये अकेला यीशु मसीह रूह कुद्स के साथ खुदा बाप के जलाल में आला दर्जे पर है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम दुआ करें। ऐ करीम खुदा, तो अपने कहने के मुताबिक रासबाज़ों और दयानतदारों के दिलों में हुकूमत करता है। अपने फजल से हमें एक ऐसी नेक ज़िंदगी बसर करने दे कि हम तेरा मस्कन होने के लायक बने। मसीह खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। पहली तिलावत एतवार की किताब उसका 13वां बाब पहली 2 आयात 45 से 46 आयात है। आज की पहली तिलावत में एतवार की किताब से ली गई है। इसमें खुदावंद हुक्म देते हैं कि वर्ष का मरीज क्षमादा में ना रहे। उस वक्त खुदावंद ने मूसा और हारून से कलाम करके फरमाया कि अगर किसी इंसान के बदन के चमड़े में बरन या आबला या सफ़ेद चमकता हुआ दाग हो और इसी तरह उसके बदन के चमड़े में बरस की बला हो, तो वो हारून काहिन या उसके बेटों में से एक के पास जो काहिन है लाया जाए। और कोढ़ी जिसको मर्ज है उसके कपड़े ढीले लटकते होंगे, उसका सर नंगा होगा और उसका मुंह कपड़े से ढका होगा, और वह चिल्ला कर कहेगा नापाक नापाक। जब तक उसको बीमारी रहे वो नापाक यकीनन नापाक है। वो अकेला रहे और खैमागाह से बाहर उसका मकान होगा। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आपके साथ हो, आपके साथ ही हो। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस मक़दस के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाब की 40वीं आयत से सुनेंगे। उस वक्त एक कोढ़ी ने यीशु के पास आकर उसकी मिन्नत की और घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसे तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उसे कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जाए। और ये बात कहते ही उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे फौरन ताकीद करके रुखसत किया और उससे कहा कि खबरदार किसी से कुछ ना कहना, बल्कि जा अपने आप को काहिन को दिखा
اور اپنے پاک صاف ہونے کی بابت جو چیزیں گزران جو موسیٰ نے ان کی گواہی کے لیے مقرر کی، لیکن وہ باہر جا کر ان بات کو پھیلانے اور ایسا مشہور کرنے لگا کہ یسوع ظاہراً کسی شہر میں داخل نہ ہو سکا، لیکن باہر ویران جگہوں میں رہا اور لوگ ہر طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اسی خداوند میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج ایک بار پھر خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم جب خدا کی آواز کو سنتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی کو بسر کرتے ہیں تو ظاہری طور پہ وہ ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا کرتا ہے۔ یقینی طور پہ جب ہم وبا کے بارے میں یا بیماری کے بارے میں ذکر سنتے ہیں یا بات کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا شفا دیتا ہے، اور اس کے شفا دینے کا انداز، اس کا شفا دینے کا طریقہ کار منفرد ہے۔ اور جب اس منفرد انداز کو دیکھتے ہیں تو آج کی پہلی دعوت جو کہ احبار کی کتاب سے لی گئی ہے، جب توریت کا ذکر کیا جاتا ہے تو پہلی 5 کتابوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پہلی 5 کتابوں میں یہی کتاب ایک اہم حصہ بھی رکھتی ہے، جہاں پر قربانیوں کا ذکر ملتا ہے، جہاں پر مختلف قسم کی وباؤں سے تسلی پانے کا ذکر ملتا ہے، اور وہیں پر اس بات کا بھی ہم سنتے ہیں کہ کوڑ کے مرض کے بارے میں جو علامات ہیں، جو خیالات پیش کیے گئے ہیں، انہیں واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ کوڑ کی بیماری کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جسے برس کی بیماری بھی کہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جسم کا گرنا، جسم کا خارج ہونا اور ہمارے اسکن میں زیادہ سے زیادہ دانوں کا ہونا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی اس کوڑ کے مرض کے لیے اب کام کیا جاتا ہے، لیکن پہلے اس بات کا ذکر تھا کہ یہ بیماری لا علاج تھی، اور روایتی طور پہ اس کے لیے موسمی شریعت تھی کہ اگر کسی کو یہ بیماری ہے تو اسے شہر سے جلا وطن کر دیا جاتا تھا، اور جلا وطن کرنے کے بعد اس کے گلے میں گھنٹی ڈالی جاتی اور اسے کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کرے کہ میں ناپاک ہوں، ناپاک، ناپاک۔ جب پورے اس ناپاک کے منظر کو آج کی انجیل مقدس میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر اسی کوڑی نے آ کر یسوع سے کہا کہ مجھے پاک صاف کر دے۔ اب جب پاک صاف ہونے کے لیے اس کلام خدا سے ہم نے سنا ہے تو آج کی انجیل مقدس جو مقدس مرکز کے مطابق ہے، یہ ایک طبیب کا کردار ادا کرتا ہے، اور طبیب ہونے کی وجہ سے شفا، بیماری، شفا کے ساتھ زندگی اور زندگی کی معموری کی بات کرتا ہے۔ اور جب بات ہو رہی ہے تو اس شخص نے گھٹنے ٹیک کر خدا کی منت کی ہے، اور منت کر کے اسے گزارش کی ہے کہ تو مجھے شفا دے، مجھے پاک صاف کر دے۔ یہ جملہ کہنے کی نوبت کیوں آئی ہے، یہ جملہ اس نے کہا کیوں، اس کا اگر پورا پس منظر دیکھتے ہیں تو واضح طور پہ جو بات سامنے آتی ہے کہ ایک جو شخص اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے بے دخل ہو گیا ہے، اسے گھر سے دور کر دیا گیا ہے اس کی اس بیماری کی وجہ سے، اب اس کی بھی دل ہے، خواہش ہے کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ ملے، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ رہے، لیکن اس بیماری کی وجہ سے وہ اپنے بچوں سے دور ہے، اور دور ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اب وہ ناپاک ہے۔ جب تک وہ پاک نہیں ہوگا تب تک وہ اپنے خاندان کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اور اسی روایت کو، اسی پورے منظر کو دیکھتے ہوئے اس شخص نے کہا کہ خداوند تو مجھے پاک صاف کر دے۔ اور جب پاک صاف ہونے کے لیے اس پر ہاتھ رکھا گیا ہے تو یہ وہی بات ہے، یہاں پر یسوع نے تمام تر موسیٰ کی وہ باتوں کو رد کر کے اسے زندگی میں شفا عطا کی ہے، کیونکہ اس کے لیے اب وہ بیماری نہیں ہے بلکہ وہ نئی زندگی کا ایک اچھا منظر ہے۔ اب اس بیماری سے اسے شفا دیتا ہے تاکہ وہ خدا کے ساتھ ایک ہو سکے۔ اس کی کوڑ کی بیماری جاتی رہی، اور جانے کی جو وجہ ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ اسے ناپاک قرار دینے کے لیے بھی کاہن کو تصدیق کرنی ہے، اور اسے پاک ہونے کے لیے بھی کاہن کو ہی تصدیق کرنی ہے۔ اس لیے یسوع نے اسے کہا کہ جا کر کاہن کو دکھا اور وہ تیرے لیے جو بھی باتیں ہیں وہ بیان کرے گا۔ یہی انداز ہے جسے خدا کے کلام سے ہم نے سیکھا اور جانا ہے۔ جب میں اس پورے سیناریو کی بات کرتا ہوں، پورے منظر کی بات کرتا ہوں،
تمہارے پاس 3 ایسے واقعات ہیں جن میں انسان اپنی خطا کی وجہ سے، انسان اپنی بیماری کی وجہ سے یا اپنی سوچ اور کردار کی وجہ سے خدا سے دور ہوا ہے۔ اور جب خدا سے دوری ہے تو پھر انسان کی کمزوری ہے۔ خدا سے دوری انسان کی کمزوری کا ایک اہم نتیجہ بھی ہے۔ آج جب ہم نے پورا منظر دیکھا ہے تو یہاں پر کاہن نے تصدیق کی ہے کہ اسے بیماری ہے، اسے خاندان سے دور کر دیا جائے۔ اسی کاہن نے تصدیق کی ہے کہ اب یہ پاک صاف ہے، یہ اپنے خاندان کے ساتھ مل جائے۔ لیکن جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو پھر اسے باغ عدن سے بھی نکالا جاتا ہے، اور جب اس کی بیماری ہے تو اسے یروشلم سے بھی باہر نکال دیا گیا ہے۔ لیکن اب جو بیماریاں ہمارے پاس ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنوں سے دور ہو رہے ہیں، وہ بہت ہی نامناسب سی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ جب یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ اسے ناپاک ہونے کی وجہ سے خاندان سے دور کیا گیا ہے، اب ہم خود ہی خاندان سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے خیالات کی وجہ سے، اپنے جذبات کی وجہ سے، اپنی باتوں کی وجہ سے، اپنے سوچ اور رویے کی وجہ سے ہم خود ہی اپنے خاندان سے دور ہوتے ہیں۔ کوئی کرتا نہیں ہے، بلکہ وہی بیماری آج ہم میں بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے کاہن تصدیق کرتا ہے کہ انہیں اپنوں سے دور کیا جائے، اب ہم خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنوں سے دور ہونا ہے۔ اور جب دور ہوتے ہیں تو عزیز مومنین، آج کا خدا کا کلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہم نے اپنوں کے ساتھ رہ کر ایک اچھی زندگی بسر کرنی ہے۔ اور اچھی زندگی بسر کرنے کا جو اس نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے وہ یہی ہے کہ خدا کے پاس آ کر گھٹنے ٹیک کر اس سے منت کرنی ہے، اس سے گزارش کرنی ہے کہ مجھے ہمت دے، حوصلہ دے، صبر دے، تاکہ میں ہر بیماری سے، ہر تکلیف سے، ہر شر سے لڑ کر اپنے خاندان کو بہتر طور پہ چلا سکوں، اپنے خاندان کو بہتر طور پر آباد کر سکوں۔ اگر نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہم ایمانی کمزوریوں میں پڑ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آج کی جو تلاوت ہے وہ ہمیں سکھانا چاہتی ہے کہ ہم نے خدا کی آواز کو سننا ہے، اپنی بیماریوں کو خدا کے حضور لانا ہے۔ کلیسی روایات کے مطابق جب بھی کسی پر اس طرح کی بیماری آتی ہے تو ہم انہیں 5 سیکرامنٹ ادا کرتے ہیں۔ کلیسیا میں 2 بڑے ایسے سیکرامنٹ ہیں جنہیں شفا کا سیکرامنٹ کہا جاتا ہے۔ 2 ایسے بڑے سیکرامنٹ ہیں جو تبدیلی کے سیکرامنٹ کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو انسان پر بیماری ہے اس سے اسے شفا مل سکے۔ وہ بیماری روحانی طور پہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بیماری جسمانی طور پہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بیماری ہماری علاماتی طور پہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب فرق اس بات کا ہے کہ اس بیماری کا تعین ہم نے خود کرنا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم نے خدا کی آواز کو سن کر اس کے کلام کے مطابق زندگی کو بسر کر کے اپنے خدا کی طرف لوٹنا ہے۔ تو آئیں ہم بھی خدا سے دعا کریں کہ خدا بھی ہمیں یہ فضل عطا کرے کہ جب ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں خدا کا تجربہ کریں تو خدا ہماری تمام کا خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کرے، تاکہ ہم بھی پاک صاف رہ کر نیک اور اچھے ہو کر اپنے خاندان میں زندگی بسر کر سکے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ تو کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں، رسولوں کا عقیدہ۔ مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، تب قادر باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عبادت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا، مقدس شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ آج ہم اپنی عرض منتیں خدا کے حضور پیش کریں۔ دعا کریں عالم کی کلیسیا کے لیے کہ مہربان خدا کے شفا کا موقع اور سرچشمہ خدا کے قوت سے ہم کو نجات عطا کریں۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کریں پاپا اعظم شب صاحبان اور تمام کاہنوں کے لیے دعا کریں کہ خدا مہربان ان سب کو اچھی صحت اور روح القدس کی روشنی عطا کرے۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔
دعا کریں آج کے کلام کے وسیلے سے خداوند تمام پڑھنے اور سننے والوں کو کامل ایمان عطا کرے کہ یسوع مسیح کو اپنا شافی مانتے ہوئے اس کے حضور عملی زندگی کا مظاہرہ کرے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں ملک کے حالات کے لیے کہ مہربان خدا ہمارے ملک میں امن و سلامتی کو قائم کرے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا بھی کرتے ہیں آنے والے روزوں کے قیام کے لیے جن کا آغاز ہم آنے والے بدھ سے کرنے کو ہے۔ مہربان خداوند ہمیں روح کی معمولی عطا کرے تاکہ ہم روحانی طور سے اپنے روزوں کا آغاز کر سکیں۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری پناہ طاقت و تمام شفقت کے سے چشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت استقلال کے ساتھ مانگتی ہیں تو قبول فرما اور بخش دے کہ ان کا اثر ہم تک پہنچے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ عزیزو دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق پاک کے حضور میں مقبول ہو۔ آمین۔ نذرانوں پر دعا۔ اے خداوند خدا، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ یہ قربانی ہمیں پاک صاف کرے اور تاکیز کی بخشے اور تیری مرضی بجا لانے والوں کے لیے دائمی ثواب کا حاصل بنے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ بات کی واجب اور نہایت مناسب ہے کہ قدوس باپ کے ہم ہر وقت جگہ تیرا شکر ادا کریں۔ اس نے مر کے دوبارہ زندہ ہو کے یہ عظیم کام کیا کہ ہم گناہ اور موت کے جوئے سے آزاد ہو کے تیرے پیارے فرزند بنے اور شاہی کہانت پاک امت اور برگزیدہ قوم کہلائیں۔ تو نے ہمیں تاریکی سے اپنے نور کے جلال میں بلایا، اس لیے ہم قدرت کے کام بیان کرتے ہوئے فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا، آسمان و زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ عالم بالا پر ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانہ۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری اور ان بچوں کی دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس سے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی دی اور اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی دیا اور اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ بس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ اس سے التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ مسیح کا بدن و خون دے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر، ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ کو فرانسس، ہمارے بشپ بہنی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تو سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کماری مریم، مقدس یوسف، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو جہاں بھی تیری مرضی پوری کرتے رہے ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت و تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔
ऐसे तो हम सब खड़े होकर अपने निजात देने वाले से हदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो हमारे खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, ऐ खुदाम तो से मेहनत करते में सब बदियों से बचाएं, दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदाम यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती तहार बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारी खुदा यीशु मसीह के बदन और खून का मिलाया जाना पाक करने वालों को हमेशा के लिए दिलाए। आमीन। ऐ खुदा के बर्रे तुझे जहान के गुनाहों को उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे तुझे जहान के गुनाहों को उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे तुझे जहान के गुनाहों को उठाया जाता है, हमें सलामती अनायत कर। ऐ खुदा खुदा के बेटे के निजाम की मर्जी के मुताबिक को जान देकर रूह कुदस की मदद से दुनिया को जिंदगी बख्शी, मुझे अपना माल बदलने के जरिए हर गुनाह हर गली से बचा, मुझे हमेशा अपनी मर्जी को चला, मुझे अपने पास से कभी जुदा न होने दे। तो यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हम सब जो आज इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। मसीह का बदन खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद करें और खुदा से इल्तिजा करें। ऐ खुदावंद खुदा, हमने वो शीरी ग़िज़ा खाई जो तूने आसमान से हमें अनायत की है। हमें ये तौफीक दे कि हम हमेशा इन पाक नेमतों से खुशामदीद रहें जिनसे हमें हकीकी ज़िंदगी हासिल होती है, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो और कादिर मुत्तक़ खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल और हमेशा तक कायम रहे। इबादत हो चुकी खुशी और सलामती से जाएं।